नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज हमें फिर तौफीक दी कि हम अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती किताब मुक़द्दस किताब कुरान पाक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सूरत सूरतुल कहफ की कुछ आयत पर गौर व फ़िक्र कर सकें, अपने अमल को बेहतर कर सकें और अल्लाह ताला को राज़ी करने के काम कर सकें। आज इंशाल्लाह हम मूसा और खिज़र का वाक़या अपने लिए देखेंगे जो कि इल्म की आज़माइश है और सिर्फ़ इल्म की आज़माइश नहीं बल्कि आपको बहुत से लेसन्स मिलेंगे कि जब इल्म के लिए क्या-क्या एटिकेट्स अपनाने की ज़रूरत है और ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत इल्म की वजह से थी। और आप देखिए कि तकब्बुर किया था शैतान ने और उसने कहा था कि मैं सजदा नहीं करूँगा, मैं तो आग से पैदा और ये तो मिट्टी से पैदा हुआ और उसने रिफ्यूज़ कर दिया था और अल्लाह की बात नहीं मानी थी। एक तकब्बुर की वजह से एक सजदा नहीं किया था और वो रहती दुनिया तक के लिए आप देखिए मरदूद हो गया। तो आप देखें कि हम कितने सजदे ना करके या अल्लाह ताला की बात मान के, क्योंकि फ़िज़िकल सजदा करना तो एक फ़िज़िकल चीज़ है ना जो कि हमने करना है, अल्लाह की अबूदियत का सबूत देना है। लेकिन वो प्रैक्टिकली क्या शो करता है सजदा? कि मैं आजिज़ हूँ, अल्लाह ताला तू सुब्हान रब्बियल आला, तू बड़ी ज़ात है। मेरी सोच, मेरी अक्ल, मेरी फीलिंग्स, मेरा जो अपने ख़्यालात हैं, वो बहुत महदूद हैं। तू पाक ज़ात है, सुब्हान रब्बियल आला। और जब हम सजदे में जाके माथा और नाक आप देखें कि एक तरह से आजिज़ी की तरफ हम जाते हैं ना सजदे में, कि तू पाक ज़ात है और मेरी क्या अहमियत और वक़्त। तो आप देखें कि वो सजदा सिर्फ़ एक तकब्बुर को नहीं तोड़ता और एक आजिज़ी की अलामत नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला की फ़रमाबरदारी के पाक परवरदिगार तेरी बात इम्पोर्टेंट है। आपकी ज़ात मेरे लिए प्रायोरिटी वाली होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ज़हन में रखना। तो इंशाल्लाह इल्म के लिए जो हम इंसान आज़माइशें आती हैं इल्म से एसोसिएटेड, वो हम इंशाल्लाह आज देखेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी कल के लेसन में से आप में से कोई कोई बात शेयर करना चाहे, थोड़े-से हम रिफ्लेक्शन ले लेते हैं कि कल जो हमने जिस शख्स के 2 बाग थे और उसने तकब्बुर किया और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। तो उससे आप क्या अपनी साथी सिस्टर्स, फेलो सिस्टर्स का क्या शेयर जी, मरियम ने हाथ खड़ा किया है, चलें वेरी गुड। मरियम क्या कहना चाहेंगी? मरियम के बाद कुरतुलैन की तरफ आते हैं, पहले मरियम से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कल ये सीखा था तकब्बुर के बारे में कि हुँ, तकब्बुर हमारे सारे इबादत और हमारी सारी नेकियों को ज़ाया कर देता है। और ये मेरे लिए एक बड़ा लेसन था कि हम नेकियां और इबादत करते हैं लेकिन हमारे दिल में ये ख्याल होता है कि रियाकारी का भी हो आ जाता है ख्याल। तो हमें इससे बचना चाहिए क्योंकि ये हमें शिर्क की तरफ ले जाता है कि हमारी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं होनी चाहिए। और जो वेरी भी गुड। हमारे पास दौलत है हमें उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि हमें उस पे तकब्बुर करना चाहिए। ये भी तकब्बुर की एक किस्म है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। आमीन, वेरी गुड मरियम, आपने भी बहुत अच्छी बात शेयर की, बारक अल्लाह फ़ीक। जी, कुरतुलैन कुछ कहना चाहेंगे? आपने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बाजी कल मैंने सबसे पहले जो एक चीज़ सीखी है वो है शुक्रगुज़ारी करना। अल्लाह ताला हुँ, की जितनी भी नेमतें हमें दी हैं ना, हमें उन सब का शुक्रगुज़ार अल्लाह ताला का होना चाहिए। सब चीज़ों पे छोटी-छोटी नेमत पे कि उसने हमें हाथ दिए हैं, हमें आँखें दी हैं, नाक दी है, पाँव दिए हैं। मतलब हुँ, कि हम अपने वजूद को ही देख लें तो हमें अल्लाह ताला का इतना शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हम सजदे शुक्र से सर ना उठा सकें। ठीक है, बिल्कुल फिर हुँ, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में जितनी नेमतें दी हैं, हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए और जो छोटी-छोटी आज़माइशें आती हैं, उनको भी सब्र और नमाज़ की मदद से हम अपने आप को उन मुश्किलात से, उन आज़माइशों से निकाल सकते हैं। बेसब्रा नहीं होना, हुँ, जल्दी नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी, सिर्फ़ जो भी दिल में है, सिर्फ़ अल्लाह से बयान करना है और अल्लाह के साथ अपना रिश्ता जो है वो मज़बूत करना है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि जिस तरह आजकल की दुनिया है या जिस तरह हम लोग सोशल सर्कल में हैं, काम करते हैं, हम लोग प्रोफ़ेशंस हैं हमारे अपने, तो हमें कंपनी को जो है ना वो बहुत वाइज़ली चूज़ करना है कि हमने किन लोगों की सोबत को अपनाना है, किन वेरी लोगों के गुड। साथ बैठना है, किस तरह से हम लोगों ने बात करनी है, हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या होना चाहिए।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ڈسکشن کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے. ہم نے یا تو دوسروں کو آگے رکھ کے اس کی غیبت کرنی ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، یا ہم نے خود کو جو ہے نا وہ چیک کرنا ہے کہ ہم کس پانی میں ہیں. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. قرۃ العین، آپ نے بہت اچھی باتیں شیئر کی اور بہت زیادہ آپ نے ایک طرح سے سمری بیان کر دی کل کے لیسن کی. جی ہمارے ساتھ مریم، آپ نے دوبارہ ہاتھ کھڑا کیا، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نو میم. اوکے چلیں ٹھیک ہے. چلیں جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ان میوٹ کیجئے یا ہینڈ ریز کیجئے، اور نہیں تو پھر ہم آج اپنی لیسن کی طرف چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بعد میں آپ سے پھر مزید ریفلیکشنز لے لیے جائیں گے. چلیں کل کے لیسن میں ہم نے ایک اسکل بلڈنگ کی چیز دیکھی تھی، اور وہ تھی کہ مال کا جو صحیح استعمال ہے وہ کیسے کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے کل یہ دیکھا کہ مال جو ہے اس کو 3 چیزوں میں تقسیم کرنا چاہیے. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو مال ہے اس کو ایک تو جو آپ کی ضروریات زندگی کے لیے آپ لگاتے ہیں، دوسرا آپ نے اس کو ایک 1/3 کو سیو کر لیں اور 1/3 اللہ کی راہ میں لگائیں. یاد رکھیں صدقہ سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. جنرلی آپ کو ایسے لگے گا کہ اچھا مال صدقے میں دے رہی ہوں، لیکن یاد رکھیں جب ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے اور مردہ جو ہے وہ دفنانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی حسرت کرتا رہا کہ مجھے واپس بھیجو کہ میں کیا کروں، تو وہ ہے صدقہ. کہ آج ہمارے پاس مال ہوتا ہے لیکن ہم فائنینشلی جو ہے نا اس کو اسمارٹلی مال کو نا خرچ نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ مال کی ایک گڈ سائڈ آف منی ہوتی ہے اور ایک بیڈ سائڈ آف منی ہوتی ہے. بیڈ سائڈ آف منی ہے کہ وہی مال ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کی اپنی پاکٹ منی ہے، یا آپ جاب کرتی ہیں، یا آپ کے پاس کوئی بھی پیسے آتے ہیں کہیں سے، آپ کا زیور ہے، آپ کی جو بھی مالکیت ہے چیزیں، تو آپ دیکھیں کہ اسی مال کو اگر آپ اس کی محبت میں گرفتار ہیں اور آپ کے اچھا میں اور زیور بناتی ہوں اور پیسے جمع کرتی ہوں اور میں پھر اپنے پاس، اور آپ دیکھیں کہ یہ لالچ بڑھتی جاتی ہے. ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا. تو جتنا بھی اس کے پاس مال ہو، گاڑیاں ہو، کپڑے ہو، جولری ہو، سونا ہو، چاندی ہو، وہ کہتا ہے اور ہو. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن ہم نے تو ایسا عمل کرنا ہے نا، ہم نے تو سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ وہ جو بارش ہوتی ہے اور وہ پھر نباتات سے ملتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ سب کچھ چورا چورا ہو جاتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ہم مال چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ کفن جاتا ہے. کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے اعمال جاتے ہیں. تو اصل چیز ہے کہ ہمارے اعمال، کہ ہم اس پر فوکس کریں، اس مال کو ذریعہ بنائیں کہ یہ مال میرے لیے آخرت میں کس چیز کا باعث بنے گا. یہ مال میرے لیے آخرت میں میرے لیے نجات کا باعث بنے گا جو اگر میں نے صدقہ جاریہ کی چیزوں میں لگایا ہوگا. اور آپ یاد رکھیں کہ صدقہ جاریہ کی چیزوں میں 3 چیزیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ پہنچتی رہتی ہیں. اس میں ایک ہے مال جو وہ اللہ کی راہ میں، کوئی مسجد کی تعمیر، کوئی مدرسہ، کسی اسٹوڈنٹ کو فنڈ کر دیا، جو کہ آپ فوت ہو گئے لیکن وہ مسجد کی تعمیر ہوتی، کوئی نمازی نماز پڑھے گا، اس میں درس تدریس ہوگا، تو اس مسجد کا آپ کو حصہ ثواب ملتا رہے گا قبر میں. اسی طرح نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ اس کے اوپر اچھی تربیت کی، اس پہ بھی آپ نے اچھے پیسے لگائے، خرچ کیا، اس کی تربیت کی، تعلیم اس کو اچھی دلائی، دینی تعلیم دلائی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. پھر آپ دیکھیں علم، کہ جو علم آپ اپنا کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پی ایچ ڈی کریں گے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو پھر ہی کسی کو بتائیں گے. نہیں، کوئی بھی آج کی بات آپ کو اچھی لگے تو ضرور اپنے گھر والوں سے شیئر کیا کریں. اور اسی لیے آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ایک آدھ بات بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھی آیت تمہیں پتا تو آگے پہنچاؤ. تو آپ دیکھیں خرچ کرنا جو بیسیکلی ہے اس میں مال کا خرچ تو ہے ہی، لیکن علم کا استعمال، ٹھیک ہے. تو جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے وہ انسان اس پہ کانشیسلی فوکس کرے کہ کیسے میں نے اللہ کی راہ میں اور مال خرچ کرنا، اور فائنینشیل وزڈم آپ سیکھیں. اس پہ بہت ورک شاپس کرائی جاتی ہیں کہ اپنے مال کی تقسیم کو کیسے اسلامکلی مینیج کیا جائے. اور جب یہی مال کی جو محبت آپ بہت بڑھا لیتے ہیں نا، تو پھر آپ سمجھے آپ مال کا صحیح استعمال نہیں کریے، آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا. تو مال کی محبت میں یاد رکھیں کہ آف کورس یہ ہم سب کی فطرت میں ہے. کون ہم میں سے ہے جو کہ مال کو پسند نہیں کرتا؟ آپ کو اگر کوئی کمپنی آپ جس میں جاب کرتے ہیں اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ کی نا ہر مہینے 10,000 آپ کو ایکسٹرا ملیں گے، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہے گا
نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے مال. ہم سب کہیں گے ہاں ہاں 10 نہیں 20 لگائے, انکریمنٹ زیادہ ملے, اور کچھ بھی ہمیں ساتھ الاؤنسز ملتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ نیچرل سی بات ہے. مال کی محبت ایک فطری عمل ہے جو کہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے, لیکن ہم نے اس کی محبت کو اپنے عمل میں لاتے وقت اس کو چینلائز کرنا ہے. یہ بات ہے, یہ ہم نے اسکل سیکھنی ہے کہ فائنینشلی کیسے اسمارٹ ہونا ہے. اور فائنینشیل وزڈم ہے ہی یہ کہ محبت ہوگی, آپ کا دل آئے گا, شیطان کہے گا, نفس کہے گا ہے مال دے جاؤ, کھاؤ پیو انجوائے کرو, اور اس مال یہاں لگا لو, کچھ نہیں ہوتا, اس کو 4 پیسے دے دو, وہ تمہارا کام اچھا کر دے گا, وہ تو اس کو پیسے دے دو, یا اس کو برائب کر دو, یا رشوت یا کرپشن میں آپ مال لگاتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ٹیچرز کو پیسے دیتے ہیں تاکہ بچوں کے نمبر اچھے آ جائیں بورڈ کے ایگزامز میں یا بہت سی اور جگہوں پہ. میں بڑی حیران ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ مال کا وہ استعمال ہے جیسے آپ نے بچے کو بھی نسلوں میں وہ غلط چیز کر دی کہ ڈگری تو مل جائے گی بچوں کو, لیکن کیا وہ اس کی تربیت ہوئی, اور کیا وہ بچہ جو ہے نا معاشرے میں آئے گا آگے. پھر یاد رکھیں کہ دنیا کی جتنی محبت ہوگی آپ اتنا زیادہ مال کمانے میں پاگل ہو جائیں گے, آپ مشین بن جائیں گے کہ بس میں نے مال کمانا ہے, اب میں جو ہے نا لگژری والی لائف گزاروں. تو دیٹ از بیڈ سائڈ آف منی, اور اس سے بچنا ہے. اور جو دوسری سائڈ ہے وہ ہے جی گڈ سائڈ آف منی, جس کے اوپر سوچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے مال کو جیسے میں نے بتایا کہ خرچ بھی کرنا ہے, اپنی ذات پہ بھی لگانا ہے, لیکن اس طرح خرچ نہیں کرنا کہ اسراف کریں اور فضول خرچ بن جائیں. کہ فضول خرچ کے بارے میں تو آتا ہے نا سورۃ بنی اسرائیل میں کہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچ ہوتے ہیں. تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے مال کو دل کر رہا ہے کھائیں پیئیں گھومیں انجوائے کریں, ایک سوٹ ہے تو 4 سوٹ اور خرید لیں, آج میرے پاس 4 پیسے ہیں. لیکن یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آج میرے پاس 10,000 تھے, میں نے جا کے 2 سوٹ لے لیے اور جی میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, حالانکہ میرے پاس بہت اچھے اچھے سوٹ پڑے ہوئے تھے پچھلے مہینے کے. عقل مندی کیا ہے کہ اسی مال کو میں دیکھوں کہ اچھا میری ضرورت ہے, چلو ایک لے لیتی ہوں سوٹ اگر بہت دل بھی کر رہا ہے, اور ایک کسی کو اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں, کوئی اچھی حالت میں سوٹ ہے, کسی ملازمہ کو کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دوں, اور کچھ 5,000 سیو بھی کر لوں, اور وہ مال کسی کی تعلیم میں دے دوں, یا وہ مال اگر مجھے لگتا ہے ایکسٹرا ہے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں, اسی مال سے کسی کی فیس ادا کر دوں, اسی مال سے کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دوں. یعنی کہ چیریٹی کے کاموں میں, اور چیریٹی کے کاموں میں بھی جو وقت کے مطابق ضرورت ہے کمیونٹی میں اس کو دیکھا کریں, کہ جس کی جو ڈیمانڈ ہے اور جس ضرورت ہے, لوگ بھوکے ہیں تو ان کو کپڑا نہیں دینا, آپ نے پہلے کھانے کی طرف لانا ہے. اور آف کورس روٹی کپڑا منگان کہ ان کے پاس بیسک کپڑے ہیں, لیکن اس وقت نیڈ کیا ہے کہ ان کو کھانا دیا جائے, بھوک سے مر جائے گا انسان, تو پھر ان کی خوراک پوری کی جائے. تو یہ چیریٹی میں بھی مزید آپ نے فائنینشلی اسمارٹ ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں میں نے لگانا ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے نیت رکھنی ہے کہ جو بھی میں کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, جہاں بھی میں مال لگا رہی ہوں اس میں میری نیت کیا ہوگی کہ یہ مال مجھے آخرت میں فائدہ دے. جیسے میں نے بتایا نا صدقہ جاریہ کے کاموں میں, مسجد کی تعمیر ہے, کوئی مدرسہ ہے, کوئی اسٹوڈنٹس کا جو فنڈ ہوتا ہے جہاں پہ بچے لڑکیاں پڑھائی کر رہی ہوتی ہیں, ایسی جگہوں پہ آپ فنڈنگ میں وہ پیسے لگائیں. پھر آپ دیکھیں کہ اکنامک امپاورمنٹ کا بھی بہت زیادہ آ رہا ہے کہ معاشی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ مال کی زیادہ ضرورت ہے, کہاں پہ لگانا چاہیے, اور اچھے فلاحی کاموں میں, جہاں پہ بھی ویلفیئر کے کاموں میں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یہاں پہ کنویں کی تعمیر ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ مجھے اپنا پیسہ لگانا چاہیے. یاد رکھیں ایک جو میں نے پرسنلی بہت چیز نوٹ کی ہے, مجھے بھی بڑا فائدہ ہوا ہے, کہ تھوڑی بہت سیونگ ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے, فضول خرچ واقعی شیطان کا بھائی ہے. سیونگ آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور فائدہ دیتی ہے. کبھی آپ کی سیونگ اللہ نے برکت دی تو آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں, کبھی آپ کے پاس سیونگ ہوئی تو آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں عمرے پہ, کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس سیونگ ہی نہیں, آپ فضول خرچ ہیں اور اپنے سارا مال خرچ ادھر ادھر کھایا پیا انجوائے کیا, اور اینڈ آف دا منتھ آپ بلکہ مقروض ہی ہو گئے, بجائے کہ آپ دینے والے ہوتے, اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا آپ کا, لیکن آپ تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ فائنینشلی اسمارٹ. تو فائنینشلی اسمارٹ بنیے, اور یہ بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. اس کی کچھ بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, لیکن مزید اس کو ضرور سرچ کیجئے. اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, آج کی آیات کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں کل کی جو رکوع سے ہم نے سیکھا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیت میں اتنا کچھ لرن کرنے کے لیے, ایک ایک حرف پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ. کل ہم نے جو آیات کی اس میں بیسیکلی اچھی کمپنی کو اپنانے کے لیے, اور میں نے آپ کو لائف لیسنز بھی گروپ میں شیئر کیے تھے, وہی کسی کو شیئر کر دیا کریں یا فارورڈ کر دیا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی تو آپ کہیں کہ ہم آج کل سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں اور اس میں میں نے یہ لائف لیسنز سیکھے, تو آپ کسی سے شیئر ضرور کیا کریں, فیملی کے گروپ میں یا کچھ بھی. پھر آپ دیکھیں کہ جو 2 باغ والوں کا قصہ تھا کہ اس شخص کے 2 باغ تھے, اور اس کے جو مالدار تھا اس نے کفر کیا اور غریب مومن کی طرز عمل کا موازنہ
جو اس قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں بڑا جی مال میں، عزت میں اور نفری میں بہت تم سے زیادہ ہوں. اس نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا لیکن انڈائریکٹلی اس کو بتا دیا کہ میں تم سے زیادہ ہوں، آئی ایم سپیریئر ٹو یو. کس کس چیز میں؟ مال میں، عزت میں، نفری میں. پھر یہ مال اور اولاد جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ ہمارے لیے کل کا ریمائنڈر تھا. اور کیا چیز باقی رہ جانی ہے؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، اور اچھی نیت سے کوئی بھی آپ صدقہ جاریہ کریں، مال کا صحیح استعمال کریں، یہ فائدہ دے گا. اولاد کو نیک بنائیں، صدقہ جاریہ بنائیں، یہ آپ کو فائدہ دے گا. جس سے ہمیں زندگی کی حقیقت اور دنیا کی بے ثباتی کہ لائف از نتھنگ، کہ ہم دنیا کمانے میں پاگل ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، بس یہ بچے پڑھ جائیں، پھر یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، ان کی شادیاں، اور شادیوں کے لیے ان کی شادیوں پہ ایکسپینسز کے لیے اتنی ایفرٹ کرنا، کبھی رشوت اور سود لینا اور اتنا اتنا قرض لینا کہ ہائی لوگ کیا کہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک سوچ کی بات ہوتی ہے، اور لوگوں کی باتوں کو فیل کہ پیئر پریشر کی وجہ سے آپ یہ کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیے سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اینڈ میں آپ نے قبر میں حساب اپنا خود دینا ہے. تو اس سے بچیں اور کوشش کریں کہ مال کا استعمال صحیح کریں، اس کے فتنے سے بچیں کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہے. دنیا میں آسودہ حالی اللہ کی خوشنودی اور آزمائش ناراضگی کی دلیل ہرگز نہیں ہے. دونوں آزمائشیں ہیں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر بہت زیادہ مال ہے تو اللہ مجھ سے خوش ہے، اور چاہے میں نماز نہ بھی پڑھوں اور آئی ڈونٹ کیئر، میں حجاب نہیں کرتی لیکن اللہ تعالیٰ مجھے پھر بھی دے رہا ہے، مجھے اتنی عزت ملی ہوئی ہے. تو اب دیکھیں عزت تو بہت سیلیبریٹیز کو بھی ملی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے ہمیں بڑی عزت ملی ہوئی ہے، اور کئی وہ ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی ناپسندیدگی کے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی ان کا عمل بھی بہت اچھا ہو، لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. تو انسان کبھی جو ہے نا بے خوف نہ ہو جائے اللہ کی پکڑ سے. ٹھیک ہے، استدراج کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سلولی پھر انسان سے وہ اس کا مال چھین لیتے ہیں جو کہ پہلے بہت فراوانی. اس طرح کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ناشکری سے اور مال دیا، وہ سمجھے ہو ہم تو بڑے ٹھیک راستے پہ ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، قرآن حدیث میں کیا ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق سمجھے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے، اور وہ اپنے جو ہے نا کام کرتے رہے غلط کام، اور انہوں نے نہیں روکا، اور ایک دم اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا ان کا مال، جسے کہتے ہیں نا بینک کرپٹ ہو گئے اور کرپشن کی طرف چلے گئے. یہی وجہ ہوئی کہ ان کا سب کچھ جو ہے نا ختم ہو گیا. تو نعمت کے شکر پر بطور شکرانہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا، کسی کو بھی دیکھیں کسی کا بھی تو بارک اللہ فیک کہنا، اور اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ملتی ہے تو خاموشی سے اس کا کوئی واویلا نہیں مچانا. عاجزی کے ساتھ آپ کی باڈی لینگویج میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ صرف زبان سے نہ، کیونکہ اس شخص سے تو نہ صرف باڈی لینگویج سے بلکہ اپنی زبان سے، کیونکہ زبان پہ جب آتی ہے چیز، جب آپ کے دماغ، دل اور خون میں کوئی چیز بہت زیادہ سرایت کر چکی ہوتی ہے نا، یو آر فل آف تکبر، تو پھر وہ لازمی زبان پہ آتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی سوچ میں کوئی چیز ہو تو وہ زبان پہ نہ آئے. تو اس شخص نے باڈی لینگویج ہر لحاظ سے شو کیا تھا کہ میں بہت متکبر ہوں. حالانکہ کیا سکھایا گیا کہ انسان جب کوئی اپنی نعمت کو دیکھے، کسی کی نعمت کو دیکھے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، اور اللہ تعالیٰ سے زوال نعمت سے بچنے کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچانا. اور کوئی آپ کو کہ ہائے بڑی تم لائق ہو، تم تو بڑی یہ ہو، تمہاری تو بچوں کی شاید، تمہارا یہ ہو گیا، تمہارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، یہ ہے تمہارے پاس، تو کہ وما توفیقی الا باللہ، میری کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کی توفیق کا ہے کہ ہر نعمت صلاحیت اللہ کے فضل سے ملتی ہے. پھر تکبر اور غرور کی جو سزا ہے، کیا ہوا کہ باغ اس کا تباہ ہو گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا. یاد رکھیں اگر اللہ نے آج آپ کو مال زیادہ دیا تو کل کو اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، کہ ایک معاملہ جو ہوتا ہے نا کہ آج آپ کے پاس بڑا مال ہے لیکن کل جو ہے نا اس کے پاس مال ہو، وہ بہتر جنت میں ہو، جس کو آج آپ نے بڑا حقیر سمجھا تھا اور اپنے آپ کو. تو دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، جتنا بھی مال ہو ایک دن تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لینا ہے. تو اصل چیز ہے اعمال، اس پر فوکس کیا جائے. اصل چیز ہے تکبر سے بچا جائے. اصل چیز ہے کہ انسان عاجزی والی زندگی گزارے. تو کسی کو حقیر نہ سمجھے، اپنا مال، دولت، وقت، عزت، رتبہ، صلاحیت، اولاد کو صحیح جگہ پہ رائٹ ٹائم پہ رائٹلی ان کو استعمال کیا. اصل حکمت بھی یہی ہے. تو مال کا اور اولاد کا فتنہ بہت بڑا ہے اور مٹیریلزم کی طرف یہ چیز لے کے جاتی ہے. تو زندگی کی جو ہے نا وقتی طور پہ جو اس کی بے ثباتی ہے اس کو انالائز کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا، یہ امپورٹنٹ لیسن ہے. نیکسٹ جو 44 آنورڈز آیات تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کی جو بے ثباتی کی دنیا ٹیمپریری ہے، ادنا ہے، اور نباتات کی مثال کہ جب اس میں سارا کچھ ملتا ہے، بارش ہوتی ہے اور نباتات وہ پھلتی پھولتے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ سب کچھ چورا چورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے آئے کل دیکھیں گے، یو اونلی لیو فار ونس.
اور پھر جب آہستہ آہستہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے موت کی، تو پھر اسے بڑے خوف آتے ہیں، ہائے میں تو ساری زندگی ضائع کر دی، مال کہاں لگا دیا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ 5 چیزوں کے سوالوں کے ثواب نہیں دے گا، اور اس میں آتا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں پہ لگائی، زندگی کہاں گزاری، اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہے کہ اوور آل جو اس نے علم تھا وہ کہاں پہ لگایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بہت کانشیس ہو کے کہ ہم اس جگہ سے ہلیں گے ہی نہیں جب ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، تو پھر ہمیں تو بڑا کانشیسلی فوکس ہو کے اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنے ٹائم کو استعمال کرنا ہے۔ مال اولاد کی آزمائش ہے، اور اس کے علاوہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، آخرت کی زینت جو ہے وہ باقیات الصالحات ہے۔ باقیات الصالحات کیا ہے کہ ہمیں کیسے جمع کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، کلمات، نیک اعمال، نیک اولاد، صدقہ جاریہ کے کام، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فائنینشلی آپ نے کیسے مال کا صحیح استعمال کرنا ہے، وہ سب چیزیں ہماری اس میں آتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کا نقشہ کہ اعمال میں ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بہت کانشیس ہو جائے، کیسے جو ہے نا وہ کتاب کہے گی کہ ہائے کم بخت انسان کہے گا جب وہ رکھ دی جائے گی کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہو نہ بڑی، اور شمار کر کے ٹھیک ٹھیک شمار کر کے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، تو پھر ہماری جو ہم کسی سے غیبت کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو کیا پتہ چلے گا، تو اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اب اپنے لیے اپنی لائف میں یہ چینجنگ لانی ہے کہ باقیات الصالحات کی فکر کرنی ہے، فتنہ دجال سے بچنے کے لیے انسان کوشش کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ چلے جی، نیکسٹ جو آیات تھی اور ٹورڈ جب ہماری یہ کمپلیٹ ہو رہی تھی آیات کہ دین اور مال اولاد جو ہے وہ اور جو دجالی فتنوں کا ذکر آتا ہے اس میں اپنا دیکھیں کہ وہ بھی اٹیک کرے گا، مال کا آزمائش انسان کے اوپر آئے گی ایمان کی، اور وہ دجال بھی ان چیزوں پر اٹیک کرے گا، ان کے حل اور پھر عین صورت کے درمیان میں قصہ آدم اور ابلیس، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عاجزی کی علامت ہے کہ انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے آدم کی فضیلت دی اور ہمیں عاجزی اپنانی، کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابلیس کا جو جرم تھا کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ہدایت کو ملنے سے انکار اور تکبر کی روش اور اجتماعیت سے نکلنا، یہ چیزیں اس سے انسان جو ہے نا بچے۔ انسان کو تنبیہ کہ وہ اللہ کا حکم مانے اور شیطان اور اس کی اولاد کی جو سجھائی ہوئی روش سے بچے۔ مشرک اور معبود دونوں کا آخرت میں انجام، یہ ہمیں ان کل کی آیات سے بہت زیادہ ریفلیکشن ملی، اور ہم نے اب سوچنا ہے کہ واقعی مال کی وجہ سے میرے اندر تکبر تو نہیں آتا، نعمتیں دیکھ کے میرا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ چلیں جی، ہم اب ٹورڈز اینڈ جو آیات تھی ہماری کل کی، اس میں آخری جو رکوع تھا کہ انسان فطرتاً جھگڑالو ہے، مشیت الہی کو بہانہ بناتا ہے اور پھر جھگڑا بھی بہت کرتا ہے۔ تو ہدایت کا آنا، ایمان کا آنا ہے، تو ہمیں اگر اس میں کوئی ایسے گڑبڑ لگتی ہے تو یاد رکھیں کہ استغفار کو لازم پکڑیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ دلوں پر، کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور یہ چیز انسان کی کب آتی ہے؟ جب وہ تکبر کرتا ہے۔ تو کافروں کو جو دائی اور دعوت سے کا جو رویہ ہے اس کی طرف اشارہ تھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر بات میں اللہ کا قانون جو ہے غالب آئے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اہمیت دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جیسے کہ آتا ہے نا کہ میرے ہاتھوں پر لکھی ہے تقدیر میری، اور میری ہی تقدیر پر بس میرا نہیں چلتا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ چلے جی، آج کی آیات کی طرف آتے ہیں، اور انشاءاللہ آج جو ہم آیت نمبر 60، اور بہت ہی خوبصورت، اور نہ صرف اس میں صرف علم کی آزمائش کی طرف فوکس ہے، آپ کو ایٹیکیٹس آف لرننگ آئیں گے کہ علم کے لیے کیا مجھے جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہوں، ایٹیکیٹس پتہ ہوں، ایک کلاس میں یا جب ٹیچر بات کر رہا ہو تو کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آج کے لیسن میں ہمارے پاس آئے گا کہ کوئی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائے اس کو یہ کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اس کو اللہ نے بچہ لے لیا، فوت ہو گیا، اس کو بیماری لگ گئی، اس کو یہ ہو گیا، یا اس کی جاب چلی گئی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے پاز کر کے صبر کیا کریں، اور اللہ کی جو اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں اس کا ویٹ کیا کریں، اور اللہ کی رضا میں راضی رہا کریں۔ جس طرح ہمیں آج کے لیسن میں بہت سی چیزیں ملیں گی، اور اس سے پتہ چلے گا کہ کیسے موسیٰ اور خضر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کیا کچھ سیکھا، اور کیا کیا چیزیں انہیں کنٹرول کرنی چاہیے تھیں، کن کن چیزوں پر انہیں بہت غور کر کے بولنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے
کہ جب آپ دو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور پھر انہوں نے کتنی جو ہے نا سمجھیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کیا تو کتنی چیزوں سے وہ محروم رہ گئے. چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60 سے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ اپنے نوجوان سے. یہ فتا وہ فتایا ہی سے ہے جو کہ نوجوان شخص یا لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں سے مراد یوشع بن نون ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات ہے اس کے کانٹیکس میں ان کی جو میں آتا ہے کہ روایات میں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کے اکارڈنگ ٹو ہز نالج انہیں لگا کہ سب سے زیادہ علم والا شاید میں ہی ہوں اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا اپنی قوم کے سامنے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی. انہوں نے کہا نو یو آر ناٹ دا اونلی جو کہ سب سے زیادہ نالجبل ون ہے ابھی تم سے زیادہ علم والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ صرف علم والے نہیں تھے حضرت خضر اور ان کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے حضرت خضر کون تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کر دیا کہ وہاں پہ جہاں دو دریا ملیں گے وہاں پہ میرے بندے سے ذکر. تو پھر بندے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا اللہ تعالیٰ فرماتے ذکر تو اس کا مطلب ہے نبی نہیں تھے بندے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت رحمتیں اور برکتیں یعنی کہ ان کو بہت وزڈم دیا تھا حکمت دی تھی جو کہ ہمیں آج پتہ چلتی ہے مزید کیسے کیسے ان کو وہ وزڈم کلیئر ہوئی کہ وہ واقعی بڑے حکمت والے انسان تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے سیکھیے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جیسے پیچھے ابلیس کا واقعہ آیا تھا اس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو اور اس نے کہا نہیں میں نہیں سجدہ کروں گا. ابا واستکبر تو اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی اپنائی. انہوں نے کہا آف کورس اگر میرے سے علم والا ہے تو چلو چل کے ان سے ملتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ مچھلی بھول کے جہاں انہوں نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور آگے چلے گئے اور پھر انہیں پتہ چلا وہ تو مچھلی والی جگہ تھی جہاں پہ ہمیں حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی اور وہ آل دا وے واپس آئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے شوق طلب کتنا ضروری ہے کہ انسان اپنی ایفرٹ بھی شو کرے. نیند کی کبھی قربانی دینی پڑتی ہے کبھی مال کا استعمال کرنا پڑتا ہے. کل میری کسی فرینڈ سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بہت پڑھائی کے لیے کورس تھا تو ہم نے اس سے کہا کہ تم جو ہے ہمیں بھی سکھاؤ کوئی NLP کوچنگ اور پتہ نہیں کافی کچھ وہ پڑھ رہی ہیں آگے. تو کہتی ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا یعنی کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ مجھے سکھا دو میں نے اپنی سونے کی چوڑیاں بیچی ہیں اور میں نے وہ 3 لاکھ یا پتہ نہیں کس کا کوئی کورس تھا ظاہر کورس کی فیس ہے جو آپ UK میں پے کرتے ہیں. تو مجھے کل بہت زیادہ اس کی بات سے ہوا کہ کوئی انسان اپنی جو ہے نا ہوتی ہے سونے کی چوڑیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس تھوڑی رقم کا یہی ہوتا ہے عورتوں کے پاس اچھا چلو میں اپنے زیور تھوڑا سا بیچ دوں گی چلو میرے پاس اور تو کوئی سیونگ نہیں ہے. تو مجھے اتنا میں امپریس بھی ہوئی اس اپنی دوست کی بات سے اور اس نے کہا کہ میں نے وہ کر کے یہ کورس کیا ہے. تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے چونکہ تم لوگ بھی بیچو اور وہ کہتی ہے نہیں میں نے جب وہ بیچی ہیں اور میں نے اس کے لیے دن رات جاگی ہوں اور میں نے اس کی اسائنمنٹس دی ہیں اور اس کے لیے جو جمع کرانا ہوتا ہے مٹیریل اور سارا جو ان کا ٹاسک اور سارا کچھ ہوتا ہے کہتی پھر مجھے قدر آئی ہے اس کی ورنہ مجھے ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں آنی تھی. اس نے قدر کی طرف ہماری توجہ دلائی. مجھے خیال آیا واقعی ہمیں کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے وہ چل کے گئے اور پھر وہاں پہ بھول گئے اور وہ واپس آئے انہوں نے کہا بھوک لگی ہے وہ دو تو ان کو اس ٹائم بھوک لگی ہوئی تھی. ہی واز ٹو ٹائرڈ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانے نے تو بہت سفر نے تھکا دیا ہے اب وہ لاؤ مچھلی اب کھائیں. تو انہوں نے کہا وہ مچھلی تو وہاں ہی نکل کے راستہ نکل جہاں تھا ہمیں حضرت خضر نے ہم نے ان کو ڈھونڈنا تھا وہ تو وہ پوائنٹ تھا. تو وہ واپس آئے آل دا وے ورنہ وہ کہتے چلو بس کرو اب میں نہیں واپس جا رہا بس اب چلتے ہیں یہیں سے کوئی شارٹ کٹ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے علم کے لیے قربانی جو کہ انسان کرتا ہے. تو انہوں نے بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو کہا کہ میں لا ابرہا کہ میں نہیں ہٹوں گا. ابرہا کا جو ورڈ ہے نا اس میں کہ نہیں ہٹوں گا یا نہیں ٹلوں گا یا تعجب میں ڈالنے کے لیے چیز آتی ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں یعنی کہ میں اس چیز سے ہٹوں گا نہیں. جیسے کوئی والدہ سے بچہ والدہ کو ناراض کرتا ہے والدہ سے ناراض ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا امی نہیں میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ میری سوری ایکسیپٹ نہیں کریں گی آپ مجھے معاف کریں. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح انسان کا ایک رویہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ علم کے لیے میں نہیں ہٹوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین جہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں جمع ہونے کی جگہ. اور وہ جمع ہونے والی جگہ کیا تھی
دو سمندر کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی بھی کی تھی کہ ایسے تمہیں چلتے پھرتے کہیں نہیں وہ شخص ملے گا جہاں پہ دو سمندر مل رہے ہیں، وہاں اس کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے تفاسیر میں۔ علماء کہتے ہیں یہ دنیا اور دین اور دنیا کا علم ہے، کوئی کہتا ہے دنیا اور آخرت کا جو پوائنٹ ہے کہ انسان کا علم جو ہے دنیا کے معاملے میں محدود ہے اور آخرت کے معاملے میں۔ بہرحال دونوں علم کو امپورٹنس دینا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ او امدیا حقوبہ، اور میں چلتا رہوں گا، حقوبہ، حقوبہ کہتے ہیں طویل مدت کو، یعنی کہ ہی واز مینٹلی ریڈی کہ علم کے لیے اگر مجھے بہت طویل بھی سفر کرنا پڑا تو میں تھکوں گا نہیں، ہمت نہیں ہاروں گا، میں نہیں کم حوصلہ ہو کے تو بیٹھ جاؤں گا جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے چلو چھوڑو آج تو پھر ذرا چھٹی مارتے ہیں، چلو ریلیکس کرتے ہیں، چلو گھومتے پھرتے چلتے ہیں، کیا ٹیچر نہیں آئی چلو چھوڑو، بجائے کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں اب یہ 1 گھنٹہ ہمارا ویسٹ ہوگا تو ہم پچھلا کوئی لیکچر کھول لیتے ہیں، یہ آگے کچھ ریڈنگ کر لیتے ہیں، کچھ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا شوق تھا اور کتنی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے فرما برداری میں وہ آئے۔ اور کچھ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شاید ان کی نبوت کا ابتدائی دور تھا، کیونکہ ان کو تھوڑی سی ظاہر ہے ٹریننگ اور تھوڑی سی چیزوں میں رہنمائی کی ضرورت تھی، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے ملوایا تھا۔ آگے آتا ہے کہ آیت نمبر 61 میں فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا، تو جب وہ دونوں پہنچے جمع ہونے کی جگہ بینہما، درمیان ان دو سمندروں کے، نسیہ نسیان سے ہے بھول جانا، تو وہ دونوں بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی کو، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پس اس نے بنا لیا راستہ، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، سربا سرنگ کی طرح۔ سربا کا جو ورڈ ہے سین ربا، اس کا روٹ اور یہ ہے کہ چپکے سے نکلنا، یا آپ دیکھیں کہ جس طرح غلاف اور پوشش کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ خاموشی سے چپکے سرنگ کی طرح، کے پہاڑی میں ہلکی سی سرنگ ہوتی ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے تو سرنگ جو ہوتی ہے، اس طرح اتنے بڑے سمندر میں چپکے سے مچھلی نکل گئی تھی، تو ان کو یاد آ کہ وہ تو ہم بھول گئے تھے جگہ جس پہ۔ تو آگے آتا ہے فلما، تو جب جاوزا وہ دونوں آگے بڑھے، قولا اس نے کہا لفتاہ اپنے نوجوان سے، آتنا غدانا، دو ہمارا کھانا۔ غدا اور غدو ناشتے اور بریک فاسٹ کو کہتے ہیں، اور آپ یاد رکھیں کہ صبح کے ٹائم وہ دیکھیں وہ رات بھر چلتے رہے اور صبح ان کو بھوک لگی، یا پھر آپ دیکھیں کہ کھانے کے لیے جنرلی بھی یہ ورڈ استعمال کیا تھا اور کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، البتہ تحقیق پائی ہم نے اس سفر میں بہت تھکاوٹ۔ تو موسیٰ نے آگے جا کے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ بہت ایفرٹ اور ایگزرٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب بہت ایگزورٹ، کچھ کھانا لاؤ، کوئی عقل میں جو ہے نا بھوک لگی ہے پھر دماغ کام کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ساتھ چاندی رکھی تھی، انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی علم اور حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان ایسے نہ اٹھ کے چل پڑے، اور یہ نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور کے، اور انہوں نے جب کہا کہ ہم بہت تھک گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ لمبا سفر کر کے آئے تھے اور ان کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ آیت 63 میں آتا ہے قَالَ أَرَأَيْتَ، اور اس نے کہا کیا دیکھا تم نے، اذ جب اوینا کہ پناہ لی تھی ہم نے، الی الصخرتی سخت چٹان کے کہتے ہیں ہم، صخرتی طرف چٹان کے، فإنی تو بے شک میں، نسیت بھول گیا تھا، الحوت، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، تو میں بھول گیا تھا مچھلی، وما انسانیہ الا الشیطان، اور میں نہیں بھلایا مجھ کو مگر شیطان نے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ کھانا کیا، وہ تو کھانے میں ہم نے مچھلی کا جو پوائنٹ تھا ادھر ہی، وہ جو ہمارے کھانے میں ہم نے مچھلی رکھی تھی وہی اس پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم نے تھوڑے دیر ریسٹ کیا تھا، اسی چٹان میں اس نے راستہ، جہاں جس چٹان کے پاس نے پناہ لی تھی وہی دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں پہ ہم بھول گئے، اور وہاں پہ مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے بھلا دیا مجھے۔ آپ یاد رکھیں قرآن میں ایک اور جگہ بھی یہ آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور انہوں نے منسوب کیا کہ جب وہ جیل میں چلے گئے تھے، اور جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی ایک کو کہ تم بادشاہ کو شراب پلانے پہ لگ جاؤ گے، اس نے بھی کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، اور اس کو بھلا دیا، اور وہ کئی سال جیل میں رہے۔ تو اس طرح ایک اس چیز سے سمجھ آتی ہے کہ کئی دفعہ انسان کا نفس ہوتا ہے اور کئی دفعہ شیطان بھی انسان کو
بہت سے کاموں میں اس کو چیزیں بھلا دیتا ہے. تو انسان کبھی اپنے آپ کو نہ کہ ہائے مجھے الزائمر ہو گیا، مجھے تو پتہ نہیں جو ہے نا بھولنے کی بیماری ہوگی اور میں تو بھول جاتی ہوں. تو کبھی کبھی آپ کو بیماری شماری کوئی نہیں ہوتی، شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تو اس نے بنا لیا تھا راستہ اپنا سمندر میں، عجبا عجیب طرح سے، یعنی کہ خاص طرح سے مچھلی نکلتے ہوئے اس پوائنٹ پہ چلی گئی تھی جہاں دو سمندر مل رہے تھے. قال ذالک ما کنا نب، یہی ہے کہا اس نے کہ یہی ہے وہ تھے ہم چاہتے. تو دونوں پلٹے، فرتدا رد کرنا لوٹنا اور رود سے ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ پلٹے، علی آثارہما قصصا اپنی قدم کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے. آپ صحرا میں دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی کوئی ایسی جگہ پہ تھی جہاں پہ اتنے لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، ورنہ ان کے قدموں کے جو نشان تھے وہ اس پہ کوئی اور چل کے جا چکا ہوتا. کیونکہ سمندر میں جب ریت کا سفر ہوتا ہے، سینڈی بیچ جو ہوتی ہے، اس میں آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے فٹ سٹیپس کے نشان رہ جاتے ہیں نا، امپریشن چھوڑ جاتے ہیں آپ. تو وہ اپنے نشانوں کو دیکھتے دیکھتے ان کو فالو کرتے کرتے پھر واپس آئے. اور قصصا اور قصہ بھی اسی سے ہے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک سٹوری آتی ہے نا، اس طرح قصے میں بھی ہم جو ہے ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ آتا ہے یا ایک کے بعد ہم ایک لائن پڑھتے ہیں. تو احسن القصص آتا ہے سورت یوسف کے بارے میں کہ بہت زبردست قسم کا قصہ ہے. اور ایک چیز اس کی پیروی کی طرف بھی آتی ہے، یعنی کہ اتباع کرنے کی طرف. تو آپ وہ اپنے قدموں کے نشان پر اتباع کرتے ہوئے واپس آئے. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے. آیت 65 فوجدہ، وجدہ مطلب پایا، تو دونوں نے پایا عبدن اپنے بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کا، حضرت خضر جو ان کا نام روایات میں آتا ہے، آتیناہو دی تھی ہم نے اسے رحمہ. آپ دیکھیں کہ صحابہ کہف نے رحمت مانگی تھی اور حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے اپنے بندے کو رحمت دی تھی. من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا تھا ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص پر رحم کیا اور اسے اپنا بندہ کا، اور اپنے طرف سے اس کی رحمت تھی کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص علم سکھایا جو کہ موسیٰ کو نہیں آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنا سفر کر کے گئے، پھر وہ بھول گئے، پھر وہ آگے چلے گئے، ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پھر وہ آل دا وے واپس آئے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اس شخص سے ملنے. یاد رکھیں کہ علم کے لیے بہت سفر کیے ہیں. امام شافعی کے علمی سفر پڑھیں آپ، امام بخاری کے سفر پڑھیں، ایک ایک حدیث کی ویریفیکیشن کے لیے اتنا اتنا سفر کرتے تھے امام بخاری. اور پھر اپنے کریکٹر کو بچانے کے لیے کتنی وہ ایفرٹ کرتے تھے. اکثر میں اس واقعے کو ضرور کوٹ کرتی ہوں، جو کہ اپنے بچوں کے لیے اور ویسے بھی جنرلی کہ انسان اپنے کریکٹر کے، وہ اتنا سفر کر رہے تھے، ان کے پاس کچھ دینار تھے اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ والے شخص کو بتا دیا جس کشتی میں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، باتوں باتوں میں ذکر کیا. اس شخص کے جس کو شیطانی خیال آیا، اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں میرے پیسے گم گئے اتنے، اور یہ حضرت ان شخص سے یعنی کہ امام بخاری سے ملیں گے اور مجھے پیسے ان کے مل جائیں گے. اور آپ دیکھیں جب وہ سب اس نے رونا پٹنا ڈال دیا کہ میرے پیسے گم گئے ہیں اور سب کی تلاشی شروع ہوئی، تو حضرت امام بخاری نے کہا کہ اب یہ تلاشی لیں گے، کہیں گے پیسے اس کے پاس سے نکلے ہیں. انہوں نے پیسے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیے کہ کل کو کوئی مجھ سے حدیث نہیں لے گا، صرف اس وجہ سے کہ میں جو ہوں چور ہوں اور میرا کریکٹر ایسا ہے. سبحان اللہ، میں جب بھی واقعہ سوچتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تکلیف سے انہوں نے وہ پیسے جمع کیے ہوں گے، کتنی قربانیاں دی ہوں گی انہوں نے، اور وہ سفر کے لیے جا رہے تھے، اگر انہوں نے اور کھانے پینے اور کتنی چیزوں پہ، آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے ضرورت ہوتے ہیں آپ کی، کیونکہ اپنے گھر میں نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے صرف اپنے کریکٹر کو بچانے کے لیے، اور آج ہم علم کے لیے ایک چھوٹی سی جو ہے نا 1 گھنٹے کی نیند نہیں قربان کر سکتے. کچھ پانے کے لیے ہم کہتے ہیں اچھا پیسے لگانے پڑیں گے، اچھا پانے کے لیے اچھا نیند قربان کرنی پڑے گی، اچھا اس کو کہنا پڑے گا، اچھا یہ کرنا پڑے گا، یونیفارم پہننا پڑے گا، ہاں پھر یہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ ہوگا، ہائی رہنے دو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. تو آپ دیکھیں شیطان اس طرح بھی انسان کو بھلواتا ہے کہ وہ نیکی اور علم کے کاموں کے لیے جب وہ تھوڑا سا پلان کرتا ہے، لیکن وہ آگے شیطان کہتا ہے رہنے دو اتنی تم نہیں اٹھ سکتی، رات کو تم نہیں جاگ سکتی، تمہارا ڈرامہ رہ جائے گا، تمہاری وہ شاپنگ والا کام رہ جائے گا. لیکن آپ دیکھیں بڑے فائدے کو پانے کے لیے انسان جو ہے نا کافی قربانیاں دیتا ہے. جیسے یہ آل دا وے ہو کے واپس آئے،
تو یہ خاص اللہ کی کوئی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے پر کرم کیا، اور حضرت موسیٰ نے سفر کی تکلیفیں اور تھکاوٹیں برداشت کی، حالانکہ کھانا بھی ان کے پاس ظاہر ہے وہ اس میں مچھلی چلی گئی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ واپس آئے آل دا وے صرف ان شخص سے ملنے کہ اللہ کے حکم سے کہ ان کے پاس زیادہ علم ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو آگے ان کے آپس میں مکالمہ چلتا ہے آیت نمبر 66 میں، قَالَ کہا لہو اسے موسیٰ نے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہا اسے موسیٰ نے کہ کیا میں پیروی کروں، میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کو فالو کر سکتا ہوں۔ اور دیکھیں پیروی پیچھے آنے کو کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یعنی کہ میں آپ کی بات سنوں گا، آئی ول فالو یو، میں آپ کی پیروی کروں گا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ رشد کا ورڈ آیا ہے، اوپر رحمت کا اور نیچے رشد کا، اور یہ دو چیزیں اصحاب کہف نے مانگی جب انہوں نے بھی اپنا گھر بار چھوڑا تھا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کیسے کیسے مدد آئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم سکھایا کہ انہوں نے ان سے کس طرح مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رک سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں آپ کس طرح آپ ایفرٹ کرتے ہیں، یاد رکھیں قربانی مانگتا ہے علم، قربانی اور ایفرٹ اور کوشش مانگتا ہے علم، کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو آپ نے ایفرٹ لگانی ہے، اللہ سے رحمت مانگنی ہے، اللہ سے رشد مانگنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ وہ مجھے حکمت کی باتیں وہ چیزیں بتا دیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں تو یہ ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ٹیچر سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ ان سے پرمیشن لیں، ان سے پوچھیں پہلے، ایسے جا کے دھونسنا جما دیں، جیسے آج کل کے بچوں کو میں دیکھتی ہوں ٹیچر کو ایسے کہتے ہیں، ٹیچر کو وہ اسٹوڈنٹ بنایا ہوا ہے، ٹیچر کے ساتھ فرینکنس کا ایک لیول ہے، اور میں حیران ہوتی ہوں ہاتھ مار رہے ہیں بچے ٹیچرز کے ساتھ اور فرینک، اور ٹیچر نے بھی سر پہ چڑھایا ہوا بچوں کو، اور وہ ایک ادب کا جو لیول بالکل نہیں، اور سر یار ایسے نہیں ہوتا سر، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مطلب بیٹے وہ آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کیسے بات کریں اپنے ٹیچر سے۔ تو یاد رکھیں کہ انہوں نے رسپیکٹ سے ان سے پہلے پوچھا تھا، تو یاد رکھیں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں آپ پوچھیں کہ میں کلاس میں بیٹھ جاؤں، میں پھر آپ سے کوئی کوسچن پوچھ سکتی ہوں، وہ میں نے تفسیر میں آپ کو جو ٹائم سوٹ کرے میں آپ کو کال کر لوں ٹیچر سے۔ اکثر میں لوگوں کو دیکھا لوگ کہتے ہیں ہاں ٹیچر کیا ہے دین کا اس کا کام ہے، جس ٹائم مرضی ان سے پوچھو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ان سے پرمیشن لی تھی اور پہلے ان سے پوچھا تھا۔ پھر آیت 67 میں آتا ہے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، انہوں نے کہا تھا بے شک تم ہرگز نہ تم استطاعت رکھ سکتے میرے ساتھ صبر کی۔ دوسری چیز ایٹیکیٹس میں پہلی چیز پرمیشن لینا، رسپیکٹفلی اجازت لے کے ان سے پوچھ کے کہ میں آپ سے پوچھ لوں سیکھ لوں، آپ مجھے بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ ایڈمیشن اور وہ سارا کچھ بھی شامل ہے کہ پوچھ کے جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن اس کو فالو کیا جائے ان کی بات۔ انہوں نے پہلی چیز جو کی کہ تم نہیں استطاعت کر سکتے میرے ساتھ صبر کی، یعنی کہ علم کے لیے جو پہلی چیز ہے، اور آج ہماری اسکل بلڈنگ میں جو علم ہم چیز سیکھیں گے اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے صبر۔ علم آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے پاس صبر نہ ہو۔ آپ نے 2 گھنٹے قرآن کی کلاس میں بیٹھنا ہے، آپ نے 2 گھنٹے ٹیوشن لینا ہے، آپ نے 2 گھنٹے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے لیے بیٹھنا ہے، تو آپ کو بڑا کچھ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، آپ نے اپنی گیمز اپنی چیزوں کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے کہ ہاں میں پہلے تو اس ٹائم میں یہ کرتی تھی، اب مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے، پڑھنا پڑ رہا ہے، سبق یاد کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ دیکھیں فائدہ بھی تو آپ کو ہی ہے نا پھر بعد میں۔ تو آپ دیکھیں کہ صبر ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے علم کے لیے۔ تو انہوں نے کہا نو اٹس ناٹ پاسبل، تم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے، تم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ تم صبر کر سکو۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَبْرًا، اینڈ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تم کس طرح صبر کر سکتے ہو اس پر جو نہیں تم نے احاطہ کیا جس کا علم سے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اس نے کہا یقیناً تم پاؤ گے مجھے اگر چاہا اللہ نے صبر کرنے والا، یعنی کہ انہوں نے دیکھیں تیسری چیز اسٹوڈنٹ کی عاجزی اور اللہ کا ذکر، کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ آف کورس مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والا، کہ آپ یعنی کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کہا نا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کہ اس کے لیے بڑا صبر چاہیے اور یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو پیشنس، تو اس نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تو چل کے آئے تھے، اس سے پتہ چلا بھوک سے انہوں نے سفر کیا آئے، اور پھر جب انہیں لگا کہ یہ تو تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے کہ مجھے ساتھ رکھیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور آپ دیکھیں آگے وہ کئی چیزوں میں صبر نہیں کر سکے بٹ اسٹل ان کی ایک ایفرٹ اور انٹینشن تو تھی، تو اور دوسرا انہوں نے اللہ کا نام لیا کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے چلیں اب شروع کریں سبق،
نہیں، انہوں نے کہا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کا بہت اصرار ہے اس صورت میں، اسپیشلی جو وہی نہیں آئی تھی اور دوسرا کوئی کام کا ارادہ کیا کرو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کرو. تو یہ بہت ضروری ہے، اللہ کا نام اور برکت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اللہ سے ایک کنیکشن بھی اس کا ہونا چاہیے، اس کی کوئی بیس اور بیس لائن اور گراؤنڈ ہونا چاہیے جس پر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور شوق کا اظہار بھی کرے کہ اپنے ٹیچر سے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا تمہاری کسی حکم میں. اور انہوں نے کہا کہ میں کسی معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ میں نافرمان نہیں ہوں اور میں آپ کی بات مانوں گا. I will follow you, I will listen to you. تو یہ ایٹیکیٹس اور یہ جب آپس میں بات ہوتی ہے پھر انسان سبق سٹارٹ کرنے کی طرف آتا ہے اور یہ پھر اس کی طرف آئے. قال کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اگر پیروی کروں میں تمہاری پس نہ تم سوال کرنا. انہوں نے پہلے جیسے کہتے ہیں نا ٹیچر کہ آپ مجھے نا کوسچنز اینڈ میں کرنا، بیٹے کوئی بھی آپ کو بات ہے تو آپ ہینڈ ریز کرنا. جسے کہا جاتا ہے نا کہ زوم پہ بھی آپ ہینڈ ریز کریں، ایسے نہیں بولیں کوئی بول رہا ہو تو. اسی طرح انہوں نے بھی ایٹیکیٹس بتائے کہ بیٹے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے میرے ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے یاد رکھو تو صبر کرنا پڑے گا، اور تمہیں کئی چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے تو تم کیسے صبر کر سکتے ہو. ساتھ ان میں مینٹلی بھی پریپیئر کر رہے تھے کہ ہو سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ تم صبر نہ کر سکو، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں بڑا ڈٹرمنڈ ہوں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور میں آپ کی بات مانوں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. تو پھر انہوں نے ایک اور شرط رکھی کہ تم نے پھر انٹرپٹ نہیں کرنا. ڈونٹ آسک می کوسچنز ڈیورنگ، جب میں تمہیں پڑھا رہا ہوں یا سکھا رہا ہوں یا کسی چیز کی طرف تمہیں توجہ دلا رہا ہوں. فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تم سوال نہ کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں حتی یہاں تک کہ میں بیان کروں تمہارے لیے اس کا ذکر، کہ میں خود بتا دوں that is something else. تو تم کیا کرو، تم سوال نہ کرنا. فانطلقا، تو وہ دونوں چل پڑے. یعنی کہ آپ دیکھیں اس جگہ کو چھوڑ کے، جس طلاق کا بھی ورڈ آتا ہے نا، تو وہ سیٹ فری ہو گئے، اس جگہ سے وہ چھوڑ کے آگے چل پڑے. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں تو خرقها، اس نے سوراخ کر دیا اس میں. آپ دیکھیں کہ یہ بظاہر بڑی حیرانگی کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اب سوراخ کر رہے ہیں، ہم تو ڈوب جائیں گے، اور آپ ایک نارمل ٹھیک ٹھاک کشتی ہے مسکینوں کی، اس کو آپ سوراخ کر رہے ہیں. قال، کہا موسیٰ نے، اخرقتها، کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں، لتغرق اہلها، تاکہ تم غرق کرو اس کے مالو سواروں کو. لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز بڑی عجیب، تم بڑی ہلاکت کی بات کر رہے ہو اور یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اب دیکھیں یہ پہلی دفعہ تھا جو کہ انہوں نے انٹرپٹ کیا، اور یہ نیچرل سی بات ہے، ہمارے ساتھ بھی کوئی سامنے ایسے کر رہا ہو تو ہم فوراً کہیں گے اور ہم بالکل بھول جائیں گے کہ ہم نے کوئی ان سے ٹرمز اور کنڈیشن پہ بات کی تھی، اور ہمیں بہت زیادہ لگے گا. اور انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ تم نے سوراخ کر دیا، یہ تو تم نے غرق کیا اور دوسرا مالک غرق ہو جائیں گے، اور تو بڑی عجیب بات کی ہے تم نے. تو حضرت خضر نے کیا کہا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا بے شک تم ہرگز نہ تم استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی. میں نے تمہیں I told you that you won't be able to do patience، تم صبر نہیں کر سکو گے اور تم نہیں کر سکے نا. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر ان کو ریمائنڈر دیا کہ دیکھا میں ٹھیک کہہ رہا تھا کہ تم واقعی صبر نہیں کر سکو گے، اور تم کیسے کرو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس چیز کا، واقعی وہ حکمت تو پتہ نہیں تھی کہ کیوں سوراخ کر رہے ہیں. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امر یسرا، تو تم نہ مواخذہ کرنا، تؤاخذنی مواخذہ کرنا یعنی کہ میرے سے پوچھنا یا میرا احتساب مت کرنا اس پر جو بھول گیا میں، اور نہ چھا جا مجھ پر میرے معاملے میں تنگی. تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ نے کہا کہ بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرا معاملہ میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، فرسٹ ٹائم یہ ہوا تھا تو انہوں نے پھر تھوڑا ایکسکیوز کیا، انہوں نے کہا سوری پلیز اس کو اگنور کر دیجیے، اس پہ میری پکڑ نہ کریے کہ آپ مجھے یہ نہ آپ مجھے کہیں کہ میں اب تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. تو انہوں نے پہلے ہی سوری کر دی، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ بھول کی وجہ سے ہوئی، یعنی کہ میں نے بھول گیا کہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، صبر کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، فرمانبرداری کروں گا. تو انہوں نے کہا بھائی بائی ڈیفالٹ آپ سمجھیں کہ مجھ سے غلطی سے میں بھول گیا اور میرے سے غلطی ہو گئی، تو آپ اس معاملے میں میرے پہ تنگی نہ رکھیے.
اس پر وہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا چلو یہ فرسٹ ٹائم ہے. آپ دیکھیں کہ پہلی نظر بھی معاف ہے نا, جب ہم نامحرم کو دیکھتے ہیں پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں, بھول جھوک کی وجہ سے پڑتی ہے. لیکن دوسری دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ پرپزلی دیکھتے ہیں, ہائے کتنی خوبصورت تھی, یا جو آپ دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت تھا تو آپ کہتے ہیں ہائے واپس دوبارہ دیکھو. تو اس لیے یاد رکھیں پہلی نظر معاف ہے. پہلی دفعہ جو آپ غلطی میں گھبراہٹ میں کوئی جملہ یا کوئی ایسی چیز بول جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو اندر سے ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہیے. جو آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں اس پر تو بہت پکڑ ہے, اور اس کو پکی سچی توبہ کیا کریں اور پھر دوبارہ اس کو نہ کیا کریں. تو یہ ان کی بھی پہلی بھول تھی جس کو انہوں نے بھی اگنور کیا. آیت 74 میں آتا ہے فانطلقا, تو دونوں چل دیے, حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو تو اس نے قتل کر دیا اسے. کہا موسیٰ نے کہا کیا قتل کر دیا تم نے ایک جان کو جو پاک تھی. اب زکیہ ویسے تو پاک زکوٰۃ بھی اسی سے ہے, ازکا کھانا منگوایا تھا نا انہوں نے, پاکیزہ کھانا, جو کہا جاتا ہے غلام چھوٹے لڑکے کی طرف اشارہ ہے جو کہ معصوم ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے, اور بغیر کسی بدلے کے, یعنی کہ کوئی اس کا قصور بھی نہیں تھا اور تم نے اس کو جو ہے قتل کر دیا. تو یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ ہمارے سامنے کسی کا قتل ہو رہا ہو تو ہم تو کہیں گے ہائے کیا ظلم کر رہے ہو, وہ چھوٹے سے بچے کو تم قتل کر رہے ہو, اوہو بڑے غلط کام کر رہے ہو, تم تو قاتل ہو, تم تو یہ ہو, ہم تو ایسے کریں گے, اس کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے بھی بالکل ہی بھول گئے, تو بچہ قتل ہونے لا رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قتل کر دی تم نے ایک جان کو جو پاک تھی, تو یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. لقد جئت شیئا نکرا, البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز انتہائی ناپسندیدہ. جو نکرا ہے نکیرہ سے ہے نا, انتہائی جو ناپسندیدہ چیز ہو اس کی طرف آتا ہے. نکیرہ معرفہ آپ نے پڑھا ہوگا, معرفہ معروف, اور نکیرہ جو حقیر یا ڈس لائک جو چیز ہوتی ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, پھر وہ بولے, پہلے تو انہوں نے اگنور کیا, پہلی دفعہ تو اللہ بھی معاف کرتے ہیں, تو حضرت موسیٰ نے بھی جو ہے نا اگنور کر کے تو ان کی بات کو خاموشی سے اگنور کیا. لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا, کیا کہا, کیا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ بے شک تم ہرگز استطاعت نہیں رکھو گے میرے ساتھ صبر کی, تو تمہارا صبر نہیں رہا نا, تم کنٹرول نہیں کر سکے, بول پڑے نا. کہا موسیٰ نے کیا, قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسیٰ نے کہا اگر سوال کروں میں تم سے کسی چیز کے بارے میں بعد اس کے, تو نہ تم ساتھ رکھنا مجھے. تصاحبنی صاحب سے یعنی کہ پہلو, یا میرے جے ساتھ رکھنا, قد بلغت من لدنی عذرا, تحقیق پہنچ گئے تم میری طرف سے عذر کو. یعنی کہ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ہرگز ساتھ نہ رکھیے گا, اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. یعنی کہ اب میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ اگر اب میں صبر نہ کر سکا, اور اگر میں نے اب آپ کو انٹرپٹ کیا اور آپ کی بات نہ سنی اور آپ کو میری طرف سے مشکل ہوئی, تو آپ کو ایک عذر مل گیا, پھر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ساتھ نہیں رکھنا, اب میرا تمہارا سٹاپ ہو گیا. اور پھر ایسے ہی ہوا. جو لاسٹ انسٹنٹ تھا فانطلقا, تو وہ آگے چل دیے, حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما. بس وہ دونوں چل دیے یہاں تک ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا, مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے یعنی کہ کھانا دینے سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گری جاتی تھی, اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ نے کہا آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے سکتے تھے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ کھانا دینے کی طرف نہیں آ رہے, اور آپ دیکھیں کہ حضرت جو رحمت تھی اللہ کی حضرت خضر پر, کہ وہ کوئی اجر نہیں مانگتے تھے کہ میں کوئی تعمیر کر رہا ہوں دیوار, تو تم نے تو مجھے کھانا نہیں دیا, میں تم نے کی بستی میں دیوار ہے میں بھی نہیں تعمیر کروں گا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں انہوں نے کہا آپ اس پہ اجرت مانگ سکتے تھے, آپ نے اتنی ایفرٹ کی ہے اور انہوں نے تو آپ کو کھانا بھی نہیں دیا اور یہ سب کچھ. تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر صبر نہ کر سکے, انہوں نے یہ بات کہہ دی. قال لو شئت لاتخذت علیہ, اس نے کہا اگر چاہتے تم البتہ لے لیتے تم اس پر کوئی اجر. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا یہ ہے جدائی میرے اور تمہارے درمیان. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اور اب انہوں نے کہا کہ بس میرا تمہارا ساتھ ختم, کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ اب آپ کو عذر مل گیا تو مجھے ساتھ نہ رکھنا, تو دیٹس اٹ, تم نہیں صبر کر سکے, تم نہیں کر سکے, اور اب تمہارا میرا ساتھ ختم ہو گیا ہے.
اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ. جو تھی بستی، اس کشتی کا معاملہ جو یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ حکمت صرف ان کو، کیونکہ اگر وہ صحیح سلامت کشتی ہوتی تو بادشاہ اسے جنگی یا کسی اور کام کے لیے اپنے پاس لے جاتا. اس کو عیب دار، کہ وہ ان کے مچھیروں کا، مسکینوں کا ایک ہول سول جو ہے نا بریڈ اینڈ بٹر کا ذریعہ تھا، آمدنی کا ذریعہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ مساکین کے پاس بھی کشتی ہو سکتی ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کی تھوڑی بہت ریکوائرمنٹ پوری کری، لیکن مساکین کی ساری ریکوائرمنٹس نہیں پوری ہو رہی ہوتی. تو ان کی ریکوائرمنٹ کے لیے کشتی کے اوپر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس گھر ہے اور کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس پہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یا اس طرح کے سوال آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ گھر کرائے پہ ہوگا تو اس کو پیسے آتے ہوں گے نا. تو اسی طرح وہ کشتی تو تھی ان کے پاس، لیکن ان کے پاس کشتی کے باوجود جو تھی وہ جب وہ استعمال کے قابل ہوگی کہ وہ ادھر سے ادھر لوگوں کو یا سامان لے کے جائیں گے، لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے، تب وہ ان سے اجرت کمائیں گے. تو وہ چاہتے تھے کہ مساکین کی جو کشتی ہے ان کے پاس رہے. تو آگے جو بادشاہ جو ہر کشتی کو جو ہے نا وہ جبر سے کشتی کو لے لیا تھا. آیت 80 میں آتا ہے وہ اما، اور رہا وہ لڑکا تو تھے اس کے والدین اس کے دونوں مومن. فخشینا تو ڈر ہوا ہمیں کہ وہ ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ تکلیف دے گا انہیں سرکشی اور کفر سے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی، اور یہ سب کام وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، ان کی حکمت جو ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا اس کی بیس پر کرتے تھے. ان کا کوئی پرسنل گین نہیں تھا، پرسنل کوئی گرجز نہیں تھے کہ اس لڑکے کو جو قتل کیا اور اس پہ تم بول پڑے تھے، اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ جو لڑکا تھا جس کو انہوں نے بتایا کہ ان کے والدین جو مومن تھے اور یہ اس نے سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کو تکلیف دینی تھی، اور اس پہ اسی طرح یاد رکھیں کسی کی اولاد ہوتی ہے یا زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، شادی نہیں چلتی، کوئی طلاق ہو جاتی ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ بہت بہتری تھی اور آپ نے کوئی اور بہتر کام کرنا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ماحول سے نکال دیا. اس طرح بچہ تھا وہ فوت ہو گیا، آپ کہتے ہاں بچہ تھا میرا بڑا مجھے پیارا تھا یہ وہ، لیکن آپ یاد رکھیں اس نے بڑے ہو کے کوئی ایسا بدنامی آپ کی کرنی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن میں. تو اللہ کی حکمتوں پہ نہ راضی ہوا کریں، اس کی رضا میں راضی، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے. تو اللہ ردیت باللہ ربا، میں تیری رضا میں راضی ہوں، جو بھی مشکل آزمائش ہے اس میں تو تیری طرف سے ہے نا، تو آئی ڈونٹ مائنڈ، میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں کہ تو نے کچھ کیا تو میں اس پہ راضی ہوں. تو فَأَرَدْنَا تو ارادہ کیا ہم نے کہ بدل کر دیں ان دونوں کو، رب ان دونوں کا بہتر اس سے. کون سا لڑکا؟ جو پیرنٹنگ کے اصول بتائے گئے کہ پھر بچہ کیسا ہونا چاہیے، زکوٰۃ و اقرب رحمہ، جو صلہ رحمی میں بھی بہت اچھا ہو، اور دوسرا پاکیزہ، یعنی کہ اس کے بیہیویئر اور مینرز بہت اچھے ہوں. اس بچے میں یہ دو اخلاقی چیزیں ہوں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہو. جیسے کیا ہے نا کہ اس نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے اس کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی متوقع ہو. تو اپنے بچوں کو بھی یاد رکھیں، ان دو چیزوں پر فوکس کریں، ان کے بیہیویئر اخلاق سکھائیں، بڑوں کی تمیز، چھوٹوں پر شفقت، ڈیلنگز کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا، اخلاق بیسیکلی ان کے اچھے، اور دوسرا انہیں صلہ رحمی آتی ہو، صلہ رحم کے جو رشتے ہیں اس کو جوڑنے والے ہوں. ان دو چیزوں کو بیسیکلی کیٹیگری مین ٹاپ پریورٹی بنانا چاہیے پیرنٹنگ میں. آگے آیت نمبر 82 میں آتا ہے وَأَمَّا الجِّدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو جو تھی بات اس دیوار کی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے. اس کی رحمت تھی کہ اس نے مجھے سمجھ بوجھ دی اور یہ اس کی حکم سے میں نے کیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا یہ سب کچھ. حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح خوبصورتی سے حضرت خضر نے پھر ان کو بتایا کہ یہ وہ باتیں تھی جس کی وجہ سے تم جو ہے نا صبر نہیں کر سکے. تو آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں کس قدر لرننگ پوائنٹس ہمارے لیے کہ
کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب ایک ٹیچر سے تعلیم حاصل کرے تو اس کے لیے کچھ ایٹیکیٹس دیکھے، اس کے لیے کچھ ایفرٹس کرنی پڑے گی، اس کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑے گا، فزیکلی پریپیئر ہونا پڑے گا، اپنے مائنڈ کو سیلف ٹاک کر کے کچھ میسج دینے ہوں گے کہ علم کے لیے اس نے سفر بھی کبھی کرنا پڑ جاتا ہے، علم کے لیے خاموش رہنا ہوتا ہے، علم کے لیے صبر کر کے چپ کر کے ٹیچر کی بات سننی ہوتی ہے، اسے پرمیشن لینی ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف علم کی آزمائش نہیں ہے، آف کورس وہ تو ایک لیسن ہے، موسیٰ اور خضر کا جو مین لیسن ہے، لیکن آپ دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ مال کا تکبر کے ساتھ ساتھ علم کا بھی تکبر، اور بہت برا تکبر ہے کہ میں علم میں تم سے زیادہ ہوں۔ میں نے اکثر دیکھا کہ کچھ بحث کارے ہوتے ہیں بچے یا تھوڑے بڑے لوگ بھی، اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ مجھے حدیث زیادہ تم سے پتہ ہے اور تمہیں تو آتی نہیں ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری باڈی لینگویج اور ٹون بتا دیتی ہے اکثر کہ میں تم سے زیادہ نالجیبل ہوں۔ تو آپ دیکھیں کس چیز کا تکبر، علم کا تکبر۔ آپ کو جو علم اللہ نے دیا ہے وہ آپ کا کوئی کمال نہیں تھا، کوئی آپ کو میراث میں نہیں ملا، یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کچھ۔ اب یہ آپ کے اوپر ضرور آزمائش ہے کہ اس علم کو اچھی طرح چینلائز کرنا ہے، اچھی طرح صدقہ جاریہ کرنا ہے، اپنی نیک اولاد کے اوپر لگانا ہے، اسے اخلاق والا بنانا ہے، صلہ رحمی سکھانی ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ ابوہما صالحہ، کہ وہ جو دیوار انہوں نے ٹھیک کی کہ ان کا والد ایک نیک انسان تھا۔ تو جو ہم میں سے جتنی بھی مدرز ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت میں وہ ہم ان کے چونکہ رول ماڈل ہیں تو خود نیک بنے اور اللہ کی خاطر نیک بنے، بچوں میں آٹومیٹکلی اس نیکی کا جو ہے نا اثر رہتا ہے، اور وہ ان کی کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں اگر والدین نیک تھے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نیک ہیں نا تو انشاءاللہ بچے بھی نیک ہوں گے، آپ کا اخلاق اچھا ہے تو انشاءاللہ بچوں کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، آپ صلہ رحمی کرتے ہوں گے کیونکہ آپ رول ماڈل ہیں تو بچے بھی آپ کے لیے رول ماڈل ہوں گے۔ تو یہ آج ہمارا خوبصورت لیسن تھا جس میں ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں سیکھی علم سے ریلیٹڈ، اور جس میں اور بھی بہت سی باتیں تھی کہ مساکین کے پاس جو ہے نا وہ کشتی بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات بتاتے ہیں اس کو ماننے میں کوئی وہ نہیں کہ پریشانی ہے، غم ہے، تو اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ حکمت کا۔ تو اور دوسرا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بڑے لاس کو بچانے کے لیے چھوٹا لاس بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے انہوں نے کشتی میں عیب کیا تھا کہ وہ کشتی چلی جاتی تو اس سے بہتر تھا کہ تھوڑا سا عیب دار کر کے وہ ایٹ لیسٹ مساکین کے پاس تو رہی نا۔ اور پھر جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز ناگوار اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور ایک چیز تمہیں پسند ہے لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو یاد رکھے ہو کہ اپنی جو ہے نا نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی رضا میں راضی رہو، اور کبھی والدین جو ہیں بچوں پر، کبھی بچے جو ہیں والدین کو اثر انداز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو والدین کی نیکی نسلوں میں فائدہ دیتی ہے۔ تو علم کے لیے جو ہماری آج اسکل بلڈنگ ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے علم کے لیے یاد رکھیں عاجزی امپورٹنٹ ہے۔ یہ 3 بہت امپورٹنٹ ٹولز ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا علم نافع ہو، اور نافع علم کیا ہوتا ہے جو کہ عمل میں ڈھل کے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے آپ کو لے کے لوگ اپنے عمل کو بھی ٹھیک کریں، اصلاح کریں۔ پہلی چیز ہے عاجزی، اور آپ دیکھیں کہ تکبر نہیں کرنا، اور عاجزی کے لیے یاد رکھیں سیکھنا، یہ نہ ہو کہ مجھے بڑا آتا ہے، نہیں میں نے تکبر نہیں کرنا۔ پھر صبر، جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کو ٹیچر پڑھا رہا ہے یا آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹیچر کو انٹرپٹ نہیں کرنا۔ بہت سے معاملوں میں آپ کو 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، 3 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، نیند کی قربانی دینی پڑے گی، مال کی قربانی دینی پڑے گی، جان کی یعنی کہ ایفرٹ لگانی پڑے گی، تو اس کے لیے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے۔ پھر توکل، یعنی کہ اس میں اسباب کا استعمال اور کوشش آ جاتی ہے، دعا آ جاتی ہے کہ آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ میں جو علم حاصل کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو نافع علم بنا اور میرے عمل میں ڈھل کے۔ تو یہ بہت ضروری ہیں چیزیں جو کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے عمل کو خوبصورت کریں۔ تو یہ آج تھا آج ہمارا سیشن جس میں ہم نے آج بہت سی ایسی چیزیں سیکھی جس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھی کہ علم کی آزمائش آئے گی، اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے جو ہے نا صحیح طرح سے اسمارٹلی چلنا ہے، اور ایسا تکبر نہیں کرنا بلکہ عاجزی والی زندگی گزارنی ہے، صبر اور ہمت کے ساتھ جو ہے نا اس کو پانا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو انشاءاللہ زندگی میں بھی فائدہ دے گی۔ کل انشاءاللہ ہم کلاس کا سٹارٹ کریں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور جو ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا تھا اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا کافی ریزمبل کرتی ہیں، اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ اور جو آج موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے جو استعمال کیا نا ورڈ کہ میں چلتا رہوں گا، میں جو ہے نا نہیں ہٹوں گا،
کہ وہ اپنے آپ کو رسپانسبل کریں اور اپنی خواہش کا اظہار کریں. ساتھ ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہیں یوشا بن جو ان کے ہیلپر تھے اسسٹنٹ تھے، تو ان کے لیے وہ کتنے رول ماڈل تھے. اور دیکھیں یاد رکھیں اپنی چیزوں کے لیے خود رسپانسبل ہوں اور اپنے لیے خود بارش کا پہلا قطرہ بنے، ایفرٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. آپ سب کا آنا سیکھنا قبول کرے. جو آپ 1 گھنٹہ نکال کے کبھی 5-7 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں 10 منٹ، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو عمل میں بدلے، کیونکہ یہ علم ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں کتنی سٹوریز ہم نے ہر فرائیڈے کو سورۃ الکہف پڑھتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں، لیکن ہم چیزوں کو پھر بھول جاتے ہیں. تو ہمارا نافع علم یہ ہو کہ ہم چیزوں کو یاد رکھیں، ہمارا علم جو ہے نا وہ جو ہے نا پکا ہو جائے اور مستحکم ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.